बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मेरी तरफ से और सच न्यूज़ की जानिब से मेरे तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ानुल मुबारक में अपनी तमाम रहमतें, अपना तमाम फजल हम पर नाजिल फरमाए और हमें भरपूर तरीके से इस रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आज हम रमज़ान के पहले रोज़े में जब हम आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आज हमारा जो पहले दिन का जो मौजू है वो है इस्तकबाल रमज़ान। इसके अंदर इस्तकबाल रमज़ान के मौजू को हम पूरी तरह से कवर करेंगे इंशाअल्लाह, और हम डिटेल के अंदर जो रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम फरीज़ा है वो रोज़ा है, रोज़े के फ़ज़ाइल के ऊपर भी बात करेंगे। रोज़ा रखने के आदाब क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर यहाँ पर हमें वक्त दिया, और आपको रमज़ानुल मुबारक की भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब, मरकज़ी नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। आपको भी सच न्यूज़ की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह आपको मुबारक करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। आप अमीर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के और आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपको हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, और रमज़ानुल मुबारक में चूँकि इस्तकबाल रमज़ान आज पहला दिन है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल खुसूसी तौर पर फरमाया करते थे। आका करीम जब रजब के महीने का चाँद देखते तो ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि खुसूसी तौर पर रमज़ान का इस्तकबाल किया है, इस हवाले से रोशनी डालिएगा, और फिर इस महीने की जो अजमत है, इसकी जो शान है वो बयान की गई है, वो शान और अजमत क्या है, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, और इसको तमाम महीनों पर फजीलत क्यों दी गई है ये भी आपने बयान करना है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको और तमाम नाजरीन आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि करीम रब ने हम सब को गुनाहों की मैल कुचैल को धोने के लिए ज़िंदगी में एक बार फिर मौका अता किया। और उसके बाद मैं दुआ करता हूँ इस टीवी चैनल के ऑनर उस शख्सियत के लिए जिसने हमेशा अपनी इस स्क्रीन को उम्मत वाहदा के तौर पर बुरूए कार लाने में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा है। रब कायनात डॉक्टर साहब आपकी, आपके ऑनर और तमाम स्टाफ को माह रमज़ान की तमाम बरक़ात से सरफराज फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस माह मुबारक की अज़मत और इसके इस्तकबाल का, तो नाज़रीन रसूल खुदा अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन और रमज़ान के चाँद के तुलू होने से पहले सहाबा को इकट्ठा किया और खिताब सारी कायनात की इंसानियत को किया। ठीक। आप करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबला शाह जी फरमाया या अय्युहन्नास, या अय्युहल मुस्लिम नहीं कहा जी, फरमाया या अय्युहन्नास, ए कायनात में बसने वाले इंसानों, कद अदल्लकुम, तहकीक शहरुन, जो तुम पे महीना साए फगन होने वाला है, शहरुन मुबारका, ये बरकतों वाला है, सुभान अल्लाह, शहरुर रहमा, ये रहमत वाला है, और इसकी बरकत का ये आलम है कि फी युजादो, अल्लाह पाक इसमें ज्यादा कर देता है अपने बंदों के रिज़्क़ को। इसकी बरकतों का ये आलम है कि अगर कोई मेरा उम्मती इसमें नफल अदा करेगा तो अल्लाह उसको फर्ज का अजर अता करेंगे। इसकी बरकत यह है कि अगर कोई फर्ज अदा करेगा तो अल्लाह उसके एक फर्ज को 70 फर्जों में तब्दील कर देंगे। लोगों, जो तुम पे महीना आने वाला है, जो माह मुबारक आने वाला है, ये शाहरुस सब्र है, ये सब्र का महीना है, और सब्र का अजर मायत खुदाबंदी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात ने माह रमज़ान के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया और अपनी उम्मत को मुखातब होकर सारी कायनात के इंसानों को बशारत दी। सुभान अल्लाह। और अगर इस माह मुबारक को हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में
ڈھونڈنے چلے جی تو یقین جانیے قرآن اور رمضان ہمیں یہ روح اور جسم کی صورت میں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہوں، اور رمضان کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ رمضان کا تعارف کروا رہا ہے اور رمضان قرآن کا تعارف کروا رہا ہے۔ رمضان ہے کیا؟ میرے ساتھ صاحب اللغت اور علم و عمل کی دنیا کے ایک تابندہ درخشاں باب علامہ پیر سید سبطین سبزواری صاحب تشریف فرما ہے، اور یقیناً وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سامعین سے مخاطب ہوں گے۔ جی بالکل۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہے رک جانا، اور رمز کا معنی موسلا دھار بارش بھی ہے۔ جی تو ہر دو صورتیں ناظرین اس کے نام کی جو توجیہ ہے وہ روزہ دار کی صورت میں دیکھی جاتی ہے۔ رمضان کا معنی رک جانا، یہ صرف کھانے پینے سے ہی نہیں رکتا روزہ دار، جی ڈاکٹر صاحب وہ ہر برائی سے رک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر برائی سے رکتے ہوئے رمضان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے۔ جھگڑے کا نوبت آ جائے، وہ جو بڑا جھگڑالو تھا ڈاکٹر صاحب، وہ دوسرے لڑنے والے کو کہتا ہے جا یار میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ آپ ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں جہاں اکثر ہماری قوم ناپ تول کی کمی میں عذاب خداوندی کو دعوت دے رہی ہے، جی مگر رمضان میں وہ ریڑھی والا بھی اپنی اس سال بھر کی کرپشن سے کس طرح شجی رکتا ہے۔ آپ اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار میں روزے سے ہوں۔ جی بالکل تو وہ بتا رہا ہے جی کہ روزہ میری کردار سازی کر رہا ہے، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نہ میں ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا جی ہوں۔ بالکل مجھ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ روزہ جو ہے وہ اس طرح برائیوں سے ہمیں روکتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر، ایک مسلمان کو رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے؟ چونکہ ابتدا ہے تو اس کو آج ہی ہم ڈسکس کر لیں کہ پورا مہینہ ایک مسلمان کیسے گزارے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ عبادات کے اعتبار سے ہمارا زیادہ زور ہونا چاہیے، یا عبادات سے ہٹ کر بھی ہمارے جو معمولات ہیں، معاشرتی معمولات ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بنعمت ربک فحدث۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ آج اس پروگرام میں، اور جو ماہ رمضان پہلی ماہ رمضان ہے، اور ہم یہ سعادت حاصل کریں۔ جی آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ۔ میں عرض کروں آپ کے خدمت میں، ایک تو میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر ماہ مبارک اب شروع ہے اور لوگ رمضان رمضان کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اس لفظ پہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس لیے اللہ کا نام رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان کیسا ہے؟ تو نہ خدا آتا ہے نہ خدا جاتا ہے، اور خدا کیسا ہے؟ ایسے سوال خدا کے متعلق نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے ہمارے بزرگان نے، علماء چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، جی اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے محترم، یہ تائید کریں گے، تمام علماء نے روکا ہے کہ لفظ اس ماہ مبارک کے لیے جب آپ استعمال کریں رمضان المبارک، یا ماہ رمضان، یا شہر الرمضان، سبحان اللہ۔ احادیث میں، روایات میں، آیات میں لفظ اسی طرح آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ، ہے جی۔ بالکل تو ٹھیک، ایک تو ہم سب کو احتیاط کریں، اکثر یہ ہمارے معاشرے میں غلطی ہے بالکل کہ ٹھیک۔ لفظ اکیلا ادب کے ساتھ اس نام جی، کو لینے کی ضرورت ہے۔ ویسے بالکل میں نے ٹھیک، معنی عرض کیا بالکل ٹھیک۔ کہ خدا آتا نہیں ہے، خدا جاتا نہیں جی، ہے، ایسے ہی اس سے مراد خدا ہے، خدا کی اس طرح کی نہیں، خدا ہمیشہ ہر جگہ ہے، ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ وہ چلا گیا ہے جی ایسے ہی، یا آ گیا ہے۔ جانے اور آنے میں عدم شریک ہے، ہاں جی، اور خدا کے ساتھ عدم نہیں بے شک۔ ہے جی، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ دوسری بات میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آپ خطبہ شعبانیہ جی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا ماہ رمضان کے استقبال میں، اس کے جملے قبلہ مفتی صاحب نے بھی کچھ دہرائے، اور ہمیں وہ خطبہ شعبانیہ پڑھنا چاہیے، چونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اور وہ خطبہ یہاں پورا نہیں پڑھا جا سکتا۔ میں یہ ضرور عرض کروں گا
آپ اس میں سے مختصراً تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ تمام کتب میں اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک. اور عظمت ماہ رمضان اگر دیکھنی ہے تو اس خطبے میں دیکھ لیں. بالکل. پیغمبر اکرم نے خود فرمایا اقبل علیکم شہر رمضان. کسی جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں، لیکن بعض حدیث میں آتا ہے ماہ رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے. سبحان اللہ. بڑا فرق ہے، ایک آپ استقبال کر رہے ہیں، ایک اللہ کا مہینہ استقبال کر رہا ہے. شہر توبہ، شہر الرحمہ، شہر المغفرہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، جی بالکل. یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. صومکم فیہ عبادہ، نومکم فیہ عبادہ. جی اس میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے. جی. انفاسکم فیہ عبادہ، اس میں آپ کی سانس لینا بھی عبادت. مجھے بتائیے اس ماہ رمضان کی عظمت کے لیے کون سا اور مہینہ ہے جس میں سانسیں بھی عبادت ہو جائے، جس میں سونا بھی عبادت ہو جائے، جس میں جاگنا پھرنا بھی اور چلنا پھرنا بھی عبادت ہو جائے. یہ اس ماہ مبارک کی عظمت ہے. آپ چل رہے ہیں، اللہ عبادت شمار کر رہا ہے. آپ بیٹھے ہیں، اللہ عبادت شمار کر رہا ہے. آپ سو رہے ہیں، اللہ عبادت شمار کر رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یقیناً ناظرین بھی سن رہے ہیں، علماء ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا میں ماہ رمضان میں علماء کے دروس سنتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، اور یہ دینی ماحول بن جاتا ہے. میں ایک بات کی طرح آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ماہ مبارک کی عظمت ہے. کبھی غور کریں کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی تیاری کے لیے 2 مہینے دیے. رجب، ماہ رجب اور ماہ شعبان. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ فقط اس لیے دیے تاکہ اب جو ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں، اور اس کی تیاری آپ ماہ رجب سے شروع کریں اور پھر ماہ شعبان میں آ جائیں، اور آہستہ آہستہ آپ آمادہ ہو کے، چونکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے جہاں آپ کی سانسیں عبادت ہو جائیں گی، جہاں آپ کا چلنا پھرنا عبادت ہو جائے گا، تو آپ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو حضرت اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں اس کو گزارنا کیسے ہے. فوکس ہمارا عبادات پہ ہونا چاہیے یا دیگر معاملات کے اوپر بھی ہے؟ یہ میں آ ہی رہا تھا بالکل اس طرف، اور مختصر پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کی چل رہی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو دخت پیغمبر ہیں، جی، اور جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، جی، عالمہ غیر معلمہ، وہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ پیٹ کا روزہ کافی نہیں. اچھا. یہ آپ کے وجود کا روزہ، یہ جو بھوک ہڑتال ہے، روزے سے مراد بھوک ہڑتال نہیں ہے. جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو جہاں یہ روزہ رکھ رہے ہیں وہاں آپ کی آنکھ کا روزہ بھی ہو، وہاں آپ کے کان کا روزہ بھی ہو، وہاں آپ کی زبان کا روزہ بھی ہو، وہاں آپ کے سانس کا روزہ بھی ہو، وہاں آپ کے ہاتھوں کا روزہ بھی ہو، وہاں آپ کی ٹانگوں کا بھی روزہ ہو. مطلب کیا ہے کہ کان وہ سنے جو حلال ہے، وہ نہ سنے جو حرام ہے. آنکھیں وہ دیکھے جو حلال ہے، آنکھیں انہیں نہ دیکھے جو حرام ہے. زبان وہ بولے جو حلال ہے، اس کا بھی روزہ رکھے، تب روزے کا فائدہ ہے. اور یہ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر نظر آئے گا کہ اگر ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیں تو پھر روزہ فقط بھوک کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہاں جی، روزہ فقط اگرچہ روزے کی اقسام رہی ہیں، روزہ خاموشی کا بھی روزہ رہا ہے. جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا. روزے کی مختلف شکلیں رہی ہیں. لوگ عرب کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، اہل عرب گھوڑوں کو روزہ رکھاتے تھے، چونکہ اونٹ عادی تھا اس صحرا کا، اس سفروں کا اونٹ، لیکن گھوڑا ایک ایسی شے ہے کہ جو اس چیز کا عادی نہیں تھا. اس لیے اہل عرب گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، بھوک اور پیاس کا عادی بناتے تھے، کیونکہ وہ ایسے راستے تھے، گرمی تھی، شدت تھی، تاکہ کل کو حرب و ضرب میں ہمیں گھوڑا جو ہے یہ روزے سے ہمیں بھی روزہ جو دیا گیا وہ در حقیقت تیاری کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، تیاری کے لیے ہے. سبتین سے میں آپ کی اجازت سے آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سر بار بار زور دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں. میں نے سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھی ہیں تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں، صحابہ کے، علماء کرام کے موجود ہیں کہ رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر سے کیا مراد ہے؟ قدر کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی تعریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس مبارک مہینے کے اعتبار سے
جو ہم نے اس کی قدر کرنی ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس میں کون سے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر زور دے کر کہا گیا کہ اس کی قدر کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ میرے پیش رو دونوں صاحبان انہوں نے بہت ہی اچھی گفتگو اس حوالے سے علمی انداز سے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جو ابھی آپ نے ماہ رمضان کی قدر کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی اسلام بھائی، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بنیادی اصول زندگی سکھایا جی کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آیا تو آپ کا اس کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ جی آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو بندہ اللہ پہ سچا ایمان رکھتا ہے، قیامت پر پختہ یقین رکھتا ہے، عقیدہ آخرت رکھتا ہے، وہ اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم و توقیر کے تقاضے بجا لائے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے ایک سال کے بعد ہمارے پاس ایک مہمان کی حیثیت سے آتا ہے، کوئی شک اور مہمان بھی اللہ رحمان کی طرف سے، اور ایسا مہمان بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یقیناً اس کا اکرام اور اس کا احترام کرنے کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے۔ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جی آپ شعبان کے آخری دنوں میں عمومی طور پہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اپنی مایہ ناز کتاب شعب الایمان کے اندر درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، شہر عظیم، شہر المواسات، شہر یزاد فی رزق المومن۔ اس کے بہت فضائل بیان فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ، ہمدردی سکھانے والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ۔ تو اس مہینے کا اکرام و احترام جو ہے سب سے پہلا یہ ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کا روزہ رکھا جائے۔ جو بندہ مقیم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے اوپر فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے یصاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، جس کے کرنے پہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر گناہ، عذاب، سزا، عقاب ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ پہلا اس کا احترام۔ دوسرا اس کا احترام یہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے قیام کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، نوافل زیادہ پڑھے جائیں، رات کو زیادہ کثرت سے قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل کی رکعات پڑھی جائے، جس کو ہم نماز تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، یہ سارے نام اسی ایک نماز کے یا اسی ایک، لیکن یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ احترام کا ایک تقاضا ہے۔ تیسرا یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انفاق رمضان میں جو ہوتا ہے نا، اس کا اہتمام کیا جائے، جس کی کئی شکلیں، افطاری کرائی جائے، صلہ رحمی کی جائے، صدقۃ الفطر نکالا جائے، زکوٰۃ نکالی جائے، علی حاذ القیاس، جتنے بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ تقرب کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جو بندہ اس میں نفلی صدقہ بھی کرتا ہے نا، وہ ایک فریضے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جی بالکل ایسا اور ہی ہے، جو فریضہ ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اس کو 70 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اچھا حضرت، یہاں پہ میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے، جہاں پر ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے اور قدر کرتے ہوئے ہمیں اعمال کرنے ہیں، اور چونکہ اس لیے بھی کرنے ہیں کیونکہ ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا، لیکن وہیں پر ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ ادنا سی کوتاہی سے بھی بچو، ادنا سی کوتاہی سے بھی بچنے کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے۔ کیا کوتاہی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے، یا کوتاہی میں کی گنجائش بھی کیوں نہیں ہے اس مہینے میں؟ اس کے اوپر بھی روشنی یقیناً آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ارسلان بھائی، یقیناً متوجہ کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً جس طرح یہ اعمال یہ بھی تقاضا ہیں، اس کے احترام کے تقاضے کے طور پر، تعظیم کے تقاضوں کے طور پہ ہم کرتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن اس میں آئے گی، اسی طرح رمضان کا عمرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں بعد میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ بعض اعمال سے بچنے کا، جو برے اعمال ہیں، جو نیکیوں کو بھی خراب کرنے والے، ان کے اجر و ثواب کو گھٹا دینے والے، یا بالکل ان کو کالعدم کر دینے والے ہیں، ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہے احترام سمجھتے ہوئے، فریضہ سمجھتے ہوئے، لیکن پھر اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے، تلبیس سے، تدلیس سے وہ نہیں بچاتا، نہیں روکتا، تو فرمایا پھر اس کو بھوکا پیاسا جو رہ رہا اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، یعنی اس کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بلکہ فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کتنے ایسے بد نصیب ہیں بظاہر روزے دار ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ کچھ نہیں آتا۔ بہت خوب، بالکل آپ نے زبردست ارشاد فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو مفتی صاحب آپ سے جو ہے وہ اس میں ہم اس ماہ رمضان کے اندر جو روزہ اور تراویح اور دیگر عبادات ہیں اس کے اوپر ایک سوال جو سوسائٹی میں بڑا کامن ہے، جنم لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس میں روزہ ہے اور اس میں تراویح ہے اور دیگر عبادات ہیں اور ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یا رمضان المبارک کی اب ان سے ہٹ کر بھی کوئی خصوصی اہمیت ہے؟ اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے اور رمضان المبارک کی جو خصوصی اہمیت ہے جس میں پرٹیکولرلی ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے اوپر اب ہم اس کے فضائل کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جس طرح سے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مفتی صاحب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت روزہ اور تراویح کی وجہ سے ہے یا یہ اعمال رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں؟ جی مجھ سے قبل فاضل مدینہ یونیورسٹی اور ملک پاکستان کے ممتاز عالم دین داعی اتحاد امت محترم پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کو مستفید کیا۔ تو ڈاکٹر ارسلان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے ناظرین کہ رمضان شریف جو ہے یہ روح اور جسم کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روح کو بھی پاک کرتا ہے اور جسم کو بھی پاک کرتا ہے، اور جیسا کہ شاہ صاحب قبلہ نے اور قبلہ سبزواری صاحب نے ان آیات کو ناظرین کی نظر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے ضمن میں جو موتیوں کا ایک بہتا ہوا دریا ہے علم و حکمت کے حوالے سے، یقین جانیے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کی روح کی طہارت اور جسم کی پاکیزگی میں ایک بے مثل بات ہے۔ مگر من جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناظرین میں نے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لاکھوں کا ہے یا سینکڑوں کا ہے، اس کا پراگندہ ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے، اور لباس جب پراگندہ ہو جاتا ہے تو اس لباس کو خریدنے والا اسے زیبا تن نہیں کرتا بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یا ڈرائی کلین والے کو دیتا ہے یا گھر والوں کو دیتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے لباس کی پراگندگی پر اس کو پہننا گوارا نہیں کرتے تو خالق کائنات نے ساری کائنات کن کہہ کر بنائی ہے، مگر مجھ کو اور آپ کو ناظرین حضرت انسان کو اللہ نے کن کہہ کر نہیں بنایا۔ فرمایا فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اپنے دست قدرت سے تجھے تراشا اور سنوارا ہے، اور ایسا تراشا ہے کہ ساری کائنات کی رعنائیاں، ساری کائنات کا حسن و جمال، ساری کائنات کی رنگینیوں کو رب کائنات نے اس زمین کا حسن بنایا پر کسی پہ ناز نہیں کیا، مگر حضرت انسان کو بنانے کے بعد شاہ صاحب کی بلا اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کیا میری قدرت خلق کا یہ شاہکار بنا ہے انسان۔ وہ رب نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں گرے، جب یہ گناہوں سے پراگندگی میں ہو جاتا ہے، اٹ جاتا ہے، تو پھر جس کے جسم اور روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان شریف کو اس کا وسیلہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں یعنی یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عام حالات میں ہم کہتے ہیں شیطان نے ہم سے یہ برا کروا دی، شیطان نے ہم سے یہ غلطی کروا دی، مگر ماہ رمضان میں یہ علماء موجود ہیں، یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس دن شیطان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام میرے امتی، اللہ نے تجھے اپنی جسم کی پراگندگی کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، عبادات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، افکار کے لیے اتنا آزاد کر دیا ہے کہ تیرے دشمن کو جکڑ دیا، بسلسلۃ الشیاطین، تیرے دشمن کو جکڑ کر
تجھے نیکیوں کے کرنے کے لیے کھلا میدان دے دیا. سبحان اللہ. اب تیرا یہ عذر نہیں چلے گا کہ شیطان نے مجھ سے یہ غلطی کروا دی, شیطان نے مجھے بہکا لیا, اس کو تو اللہ نے جکڑ دیا. پھر اس رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں, یقیناً میں اور آپ ان اپنے سرو قد علماء سے مستفید ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا. فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. ناظرین, آپ کپڑے کو دھوتے ہیں, اس پراگندہ کپڑے کو, تو اس کو بھی 3 حصوں میں 3 پروسیس سے گزارا جاتا ہے. پہلے اسے صابن لگایا جاتا ہے, یا اسے واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے, سرف ڈال کر وہ گھماتی رہتی ہے, اس کی میل کچیل جب نرم ملائم ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے پانی سے وہ میل نکالی جاتی ہے, اور تیسرا مرحلہ آتا ہے اس کو پاک کرنے کا, تاکہ اسے پہن کر آپ عبادات کر سکیں. تو وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, پہلا اشرہ آب رحمت سے ہمارے گناہوں کی میل و کچیل کو بالکل ایسے کر دیتا ہے کہ جو ہی دوسرے اشرے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ عبادات کے جھٹکوں سے, رکوع میں گئے تو وہ میل دور ہوئی, سجدے میں گئے تو میل دور ہوئی, روزہ رکھا تو میل دور ہوئی, روزہ افطار کیا تو میل دور ہوئی, اور پھر وہ تیسرا مرحلہ جسم کی پاکیزگی کا, میں نے ناظرین ابتداءً کہا تھا کہ روح اور جسم دونوں کی پاکیزگی کا, جب وہ دونوں مرحلے گناہوں کی میل بھی اتر گئی اور پھر وہ میل نکل بھی گئی تو پھر آ گیا طہارت کا, پاکیزگی کا. فرمایا وآخرہ عتق من النار, اب میں نے تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے کہ تم جنت کے قابل ہو سبحان گئے. اللہ. مصعب, جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑا خوبصورت آپ نے میرے ناظرین کے لیے ایلیبوریٹ کیا, اسی طرح سے رمضان کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزوں کی ہر کیفیت کے اوپر اللہ رب العزت الگ سے اجر عطا فرماتا ہے. سحری رکھنے کا اجر جو ہے وہ الگ سے ہے. افطار کے وقت جو ہے دعائیں کرنا اور ان دعاؤں کی قبولیت کی بات کی گئی ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. میں یہاں پر رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جو خصوصی انعام ہیں 5, میں چاہوں گا کہ وہ میں اپنے ناظرین کی نظر کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. پہلی, روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری, روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. تیسرا, جنت ہر روز روزہ دار کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آئیں. چوتھا, اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ دار کو ان کی برائیوں کی طرف نہیں لا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں لا سکتے ہیں. اور پانچواں, رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. حضرت, یہ روزہ رکھنے والے کے لیے 5 خصوصی انعام ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیے ہیں. میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ روزہ رکھنا کس نے ہے, کس عمر پہ روزہ فرض ہوگا اور کون ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کائنڈلی اس پہ بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان بھائی کہ روزہ کس نے رکھنا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ بالغ ہو جائے, مرد ہے یا عورت. ٹھیک ہے. جو بالغ نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھے, اس پر واجب ہے. دوسرا, مسافر نہ ہو. تیسرا, کوئی ایسی بیماری میں نہ ہو, ٹھیک ہے, یا عمر کے ایسے حصے میں نہ ہو جی جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو, مشقت ہو. یہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا. جب بالغ ہو جائے گا, جیسے ہمارے یہاں 15 سال میں تقریباً بچہ بالغ ہو جاتا ہے, اس میں روزہ واجب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. جہاں خاتون ہیں وہ ایسی حالت میں آ جاتی ہیں جو ہر خصوصی ایام جو خصوصی ایام ہے, اس میں اسے رخصت ہے, اس میں بعد میں, تو یہ وہ حالتیں ہیں جہاں روزہ چھوڑ, لیکن وہ ان کی قضا کرے گی. بالکل. اور اسی طرح جو بیمار ہے اگر وہ تندرست ہو گیا تو وہ بھی قضا کرے گا, وہ اس کی قضا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اگلے سال تک بیمار رہتا ہے پھر اس پہ قضا بھی ختم ہے. اچھا, یعنی ماہ رمضان آنے تک, جی, اگلے ماہ رمضان کے آنے تک, روزے آنے تک وہ اسی بیماری میں ہی رہتا ہے, پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے. ایک مطعام جو ہے وہ اسے ہر روزے کے بدلے دینا ہوگا.
اور حضرت مجھ سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر، چونکہ یہ تھوڑا سا شرعی مسئلہ ہے، یہ بھی ناظرین تک پہنچنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جیسے ڈائبیٹک کے مریض ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو کیا ان کی روزے کی کچھ ادائیگی کر کے وہ روزہ ان کی جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے، یا ان کو تندرست ہونے پہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ آپ بتا دیں مصطفی اس میں. جی، شاہ صاحب کی بلا نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. تم میں کو مریض ہے اور مریض دائمی ہے اور معالج مسلمان ہے، جی وہ شریعت مطہرہ کے امور کو اور ان کی حکمتوں کو جانتا ہے، اور مریض کی جانی کیفیت کو بھی وہ پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں اسے روزہ رکھواؤں تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور وہ رائے دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور فدیہ یا دیا جا خود سکتا اس ہے. کو. اور اگر مسافر ہے ٹھیک. تو وہ شرعی جو مدت حد مقرر ہے اس حد تک اس نے جانا ہے، تو اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اگر جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ دائمی مریض ہے اور امکان نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے فدیۃ طعام مسکین، پھر وہ کھانا دے مساکین کو. ٹھیک. یعنی سحر و افطار کا وہ جس کو ہم فدیہ کہتے ہیں، جی. وہ فدیہ عطا کرے. اور فدیہ دو صورتوں میں ہے، ایک ہے فارمیلٹی کا، ایک ہے واقعتاً فدیہ دینا. فارمیلٹی کا یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر ناظرین فدیہ دیتے ہوئے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے سینئر علماء کی موجودگی میں، ہماری قوم جو ہے وہ اربوں پتی بھی یا بچی کا حق مہر دیتے ہوئے غریب نظر آتی ہے، یا دین کے معاملے میں ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس علاقے کا وہ باسی ہے اس علاقے میں جیسا اس کا اپنا دسترخوان ہے، وہ فدیہ بھی اپنے دسترخوان جیسا دے. بالکل ٹھیک. وہ یہ نہ کرے کہ جناب خود کو کہے کہ میں فلاں استطاعت کے مطابق پی دینا سی چاہیے. میں 4 میں 5 میں جاؤں گا، اور مریض کے لیے کہے اچھا جی دال روٹی بانٹ آنا، یہ فدیہ ادا ہو جائے، یہ بھی نہیں. صاحب چونکہ علامہ صاحب یہ روزہ ظاہر ہے ایک بڑی امپورٹنٹ عبادت ہے، رمضان کی سب سے امپورٹنٹ عبادت روزہ ہے، تو اس کو اوبویسلی اس کے آداب ہیں، اس کو رکھنے کے آپ کچھ شرائط ہیں، ان کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ روزہ اگر چھوڑ دیا، جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ فدیہ کسی حالت میں ہے، لیکن کیا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس صورت میں کیا نقصان ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو فدیہ ہے یا ایک مطعام ہے، یہ وہ روزے پر ہے جو جان بوجھ کے نہیں چھوڑا جا رہا، شرعی عذر پر دیا. بالکل ٹھیک ہے. جو جان بوجھ کے چھوڑا جا رہا اس پہ کفارہ ہے. اچھا. ہاں جی، وہ کفارہ دینا ہوگا. وہ کیا کفارہ ہے؟ مثلاً اگر، البتہ میں معذرت کے ساتھ ہمارے دونوں فاضل حضرات بیٹھے ہیں کہ جو پھر مخصوص فقہ کے حوالے سے چلا جاتا ہے، میں اپنی فقہ کی نظر سے ہاں جی بالکل، آپ کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر آپ بتا دیں گے. اس میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ کفارہ جو ہے وہ یا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے. 60 روزے. 60 روزے اور مسلسل رکھنے ہیں. جی. یا ایک غلام آزاد کرے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور کھانا وہی جیسا کہ مفتی صاحب اللہ نے کہہ دیا، کھانا اس انداز سے، یہ نہیں کہ بھئی معمولی کھانا بنا دیا، وہ اپنے حساب سے انسان کو دیکھنا چاہیے. یہ کفارہ ہے. اور کفارہ جو ہے وہ فدیہ نہیں ہے، وہ ہدیہ نہیں ہے، ایک مطعام نہیں ہے. یہ در حقیقت کفارہ ہے کہ جو آپ نے غلطی کی ہے، جو آپ نے عبادت کو چھوڑا ہے. چونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے بعد دوسری سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے کہا گیا، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ اگر بدل لینا چاہتے ہو تو یہ نماز سے اور روزے سے بدل لو. اور یہ روزے کی اہمیت. بالکل ٹھیک. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عام بحث یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، تو اس مقصد کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ بھوک اور پیاس اللہ نے کیوں پسند فرمائی ہے انسان کے لیے. بلا شبہ جیسے میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر المواسات، یہ تمہیں ہمدردی سکھانے کا مہینہ ہے کہ جب انسان ایک صاحب حیثیت، صاحب ثروت، مالدار، صبح و شام اس کا دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے، رزق سے بھرا ہوتا ہے،
اس کو بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک اور پیاس والوں کی حالت کیا ہے جی، اور اس کی جب انسان کو بھوک لگی ہو، پیٹ خالی ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی. تو انسان 11 مہینے ان چیزوں سے بالکل وہ بے خبر رہتا ہے، بعض اوقات اسے احساس نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے وہ خود بھوک اور پیاس کے مراحل سے گزرتا ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، صاف پانی نہ ملے تو انسان کس کرب سے گزرتا ہے. واہ. تو یقیناً یہ انسان کے اندر وہ محبت کے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے، ایثار کے جو جذبات ہوتے ہیں نا پاکیزہ، وہ پیدا کرتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ہمارے کھانے پینے کو چھوڑ کر بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جو اتنے خزانے بے شمار ان میں کمی آ رہی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا وہ بھوکا پیاسا رکھ کر. تو یقیناً ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کے لیے، ہمیں اعلیٰ اوصاف کی تربیت دینے کے لیے اگلے جو 11 ماہ ہم نے گزارنے تھے اگلے رمضان سے پہلے اس کے لیے کہ ہم ایک اچھے انسان بنے، ہم ایک معاشرے کے اچھے فرد بنے، دوسروں کا احساس کرنے والے بنے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کے لیے اثار کرنے والے بنے، کسی بھوکے کو دیکھ کر اس کی بھوک کا مداوع کرنے والے بن جائیں. تو یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے. وہ فرماتے کہ میں ایک دن انتہائی بھوک سے نڈال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر کے قریب لیٹ گیا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے، تو میں نے ان کو روکا اور ان کو میں نے ایک تفسیر پوچھی کہ فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے. اور اصل میں میرے اندر یہ خیال تھا کہ بجائے سوال کرنے کے وہ مجھے شرم سی آئی، میں جب بولوں گا تو میری نکاح سے ان کو اندازہ ہوگا کہ میں بھوکا ہوں. جی. تو کہتے خیر میں نے سوال پوچھا تو انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا اور چلے گئے. پھر تھوڑی سی دیر گزری، جناب ابوبکر گزرے تو میں نے ان کو روکا رضی اللہ عنہ، میں نے ان سے پوچھا، جذبہ میرا وہی تھا، مقصد میرا وہی تھا، تو انہوں نے بھی جواب دیا اور چلے گئے. تھوڑی سی دیر کے بعد خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ کو روکا، وہی مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ مسکرائے، فرمایا کم یا باہر، مخفف کر کے نا محبت سے نام لیا، کہا اٹھو ابو ہریرہ میرے ساتھ. گھر لے گئے، فرمایا کہ کوئی ہے گھر میں چیز؟ تو پتہ چلا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی گھر میں سکت نہیں تھا. یہ جو فقر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، حیدر مرزا کے ہاں، یہ اختیاری تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. وگرنہ وہ دنیا کے سب سے بڑے سردار، جی ایسے ہی ہے. کائنات کے امام تھے، خزانوں کے مالک تھے. تو نبی آپ پاک نے صلی فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ جو ہے یہ پہاڑ سونے کا بن کے جی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ اگر آپ پسند کریں میں مکے کے سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دوں. سبحان اللہ. تو یقیناً آپ نے فرمایا کہ دودھ کا پہلا فرمایا جا ابو ہریرہ وہ 70 صفا کے جو ساتھی ہیں نا وہ سب بھوکے ہیں، ان کو لے کر آؤ. کہتے ہیں میں لے کر آیا تو آپ نے مجھے ہی پیالہ دیا کہ سب کو پلاؤ. تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا، 70 نے پی لیا. تو فرماتے پیالہ اسی طرح کا اسی نظر آ رہا بھرا ہوا. فرمایا بقی تو انا وانت یا باہر، اب میرا خیال میں اور تم ہی باقی بچے کہا جی اللہ کے. فرمایا فقد فشرب، پہلے تم بیٹھو، تم بھی پہلے پی لو. کہتے میں پی کے ہٹاتا رہا 3 بار، بالآخرہ مجھے آپ فرماتے نہیں کہ فشرب، اور پیے اور پیے. کہتے میں نے پیالہ نیچے رکھ دیا تو فرمایا والذی بعثک بالحق لا اجد مسلک، اللہ کے رسول جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا اس اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں اب تو ایک قطرے کی گنجائش نہیں اندر. تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو اسوہ حسنہ ہے نا، آپ تو جو کہ نبوت کا علم تھا، نبوت کا نور تھا آپ کے پاس، تو اس لیے ہمیں بھوکا پیاسا اللہ رکھ کر نا نبی پاک کا وہ جو اسوہ ہے نا کہ بھوکوں کا اندازہ لگاؤ، ان کی بھوک کا احساس کرو، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اصل میں ماہ رمضان میں وہ اخلاق عالیہ ہمارے اندر پیدا کیے جاتے ہیں دوسروں کا خیال رکھنے کے. اصل بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سا حضرت علامہ سبزواری صاحب انہوں نے جو ارشاد فرمایا نا کفارے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اہل سنت میں یہ جو کفارہ ہے نا 60 مسکینوں کا یا 60 روزوں کا یا گردن آزاد کرنے کا، یقیناً اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب ایک بندہ روزے کی حالت میں ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر وہ حقوق زوجیہ ادا کر لے، غلط فہمی کی بنا پر یا اس کے جذبات کی وجہ سے جیسے بھی ہو، تو یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن جو بندہ جان بوجھ کر روزہ ہی نہ رکھے، روزہ ہی نہیں رکھتا وہ، تو وہ بالکل ایسا مجرم ہے. نبی پاک فرمایا لم یقضہ صوم الدہر کلہ، پھر اس کو ساری زندگی روزے رکھتا رہنا کہ قضا ہو جائے میری، وہ قضا نہیں ادا کر سکتا. ہاں اس کا ایک راستہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے. اور اگر اللہ کو اس کا رونا پسند آ گیا نا
تو فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو پھر اللہ ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں اگر وہ اتنے اس کے ہیں روزے کہ جو اس کو یاد ہے کہ میں نے 8 روزے چھوڑے، 10 چھوڑے، ایک پورا رمضان ہی میں نے چھوڑ دیا، تو وہ اس کی قضا ضرور دے، وہ اس کی قضا ادا کرے، اور ایک ایک روزے کی جگہ پہ ایک روزہ رکھے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ ضرور کرے۔ یہاں ایک اور نقطہ، چونکہ اب اس ٹاپک پہ میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے بات ہو جائے، کیا مزدور جو مشقت والا کام کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، بوری اٹھاتا ہے، کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس کو اپنے اوقات کی ترتیب اور تنظیم بدل لینی چاہیے۔ اچھا، ماہ رمضان کو اہمیت دینی چاہیے، اور اپنی وہ مزدوری کے اوقات بدل لے، وہ رات کو کام شروع کر لے، وہ رات کو مزدوری ڈھونڈ لے، یا ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پچھلا ٹائم ہو کے قریب ہوگا افطاری، یا شروع میں کر لے، کوئی اپنی ٹائم کی وہ تبدیلی کرے، لیکن روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش روزہ چھوڑنے کی صرف گنجائش ہوئی جو ابھی علامہ سعد صاحب شاہ جی نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ مریض کے لیے گنجائش یہ کہ چھوڑے بعد میں رکھ لے، اسی طرح مسافر کے لیے گنجائش ہے چھوڑ دے ماہ رمضان میں بعد میں رکھ لے، لیکن وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں یا بالکل بڑھاپے کا شکار ہو چکے ہیں، نقاد اتنی آ چکی ہے کہ روزہ پورا نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ شاہ جی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہاں اگر بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہم نے دیکھے کرانے کے وقت وہ ان کو بالکل اس طرح حساب کتاب یاد آ جاتے ہیں، نہیں، اللہ کی راہ میں لا توقیف فیوق اللہ علیک، فرمایا اللہ کے ساتھ حساب کتاب میں نہ پڑ جانا، وغیرہ پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ حساب کتاب شروع کر دے گا۔ کوئی شک نہیں میں جب دو سر، کھلے دل سے کوئی شک نہیں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں مفتی صاحب آپ سے آغاز کروں گا، اور آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چونکہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو روزہ رکھوانے والا اور روزہ افطار کروانے والا، ان دونوں کا اجر جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کی۔ رمضان المبارک کا پہلا آج ہم نے روزہ رکھا ہے، اور اس روزے کو افطار کروانے کے اعتبار سے کیا فضائل ہیں، اس کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ میں مفتی صاحب آپ کے لیے سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک حدیث جو ہے وہ میرے ناظرین کے لیے میں پیش کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا، نیز افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت، روزہ رکھوانا، روزہ افطار کروانا، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے، اس حدیث کی روشنی میں بات کو آگے بڑھیں۔ جی ہاں، یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا آخری جملہ یہ تھا، یہ اتنے بڑے اجر کا کام ہے۔ شاہ جی قبلہ یقیناً اور سبزواری صاحب اپنی باری پہ مجھ سے بہتر ناظرین کو بتا سکیں گے کہ یہ کتنے بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے روزہ دار کے دسترخوان لگانے والے کی جب فضیلت بیان کی تو ایک صحابی جن کی مالی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی روزہ دار کے لیے دسترخوان لگا سکیں، تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی کا یا ایک کھجور بھی روزہ افطاری کے لیے دی، میرے اللہ نے اس کو اتنا ہی اجر عطا کیا جتنا کہ بھرواں دسترخوان لگا کر روزہ دار کو سیر کر کے کھانا کھلانے والے کو اللہ اجر عطا کرتا ہے، اور اس سے پورا دن روزہ رکھنے کا اجر ہے، اور اس کی تعظیم میں دسترخوان لگانے والا، اس کا روزہ افطار کرانے والا رب کائنات اس کو اپنے کرم سے اتنا ہی اجر عطا کر دیتے ہیں جتنا کہ روزہ دار کا اجر ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال ڈاکٹر صاحب آپ کے اس جملے سے کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے، اور شاہ جی قبلہ پیر سید اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ نے ناظرین کی نظر وہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی میں کہ اللہ اس مہینے میں فیہ الرزق، مہینے میں رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ آپ بلیو کیجئے سارا مہینہ غریب آدمی ریڑھی پر پھلوں کو دیکھ سکتا ہے، خرید نہیں سکتا، مگر رمضان آتا ہے تو ہر غریب کو مختلف انواع کے پھل افطاری کے دسترخوان پر ملتے ہیں۔ مجھے بھی رات چوہدری سرور صاحب کا گورنر بتا رہے تھے کہ ہم نے سرور فاؤنڈیشن کے تحت ہزاروں افراد کی افطاری کا اور سحری کا اہتمام کیا ہے، اور یہ ایک ہی نہیں، پورا پاکستان دسترخوانوں سے سج جاتا ہے، اور یقیناً اس دسترخوان کا لگنا
میرے نبی کے اس فرمان کی دلیل ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو فرمایا تھا کہ روزہ دار کا روزہ رکھواؤ اور افطار کراؤ، اللہ اسی جتنا تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ بے شک، بہت خوب۔ میں علامہ سبطین سبزواری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، سحری کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ سحری فرما رہے تھے تو ایک صحابی وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا، جس سے معلوم ہوا کہ سحری کرنا لازم ہے، اس کی تاکید آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو لیٹ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھا نہیں جائے گا، تو سحری کی اہمیت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ سحری اور افطاری یہ دونوں اس عبادت کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سحری بھی عبادت کا حصہ ہے اور افطاری بھی عبادت کا حصہ ہے، اور بسا اوقات بلکہ کہ اکثر اوقات حضرات سحری سے سستی کر جاتے ہیں، کیوں لیٹ سوتے ہیں جی یا مثلا اور کاموں میں لگے رہے، اور چونکہ نیند پیاری ہو جاتی ہے جی، اس لیے وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، سحری ہاں جی، چھوڑ دی جائے، یا لیٹ کھانا کھا کے سو گئے۔ لیٹ کھانا کھا کے تاکید کی گئی ہے سحری کی، اور سحری کرنی چاہیے، اور اسی طرح میں نے کہا عبادت کا حصہ ہے جس طرح افطاری عبادت کا حصہ ہے، خود پیغمبر کرتے تھے سحری۔ اور سحر کو لازم اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو بالکل حصہ ہے، نماز تو آپ کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ہاں جی، جو نہیں پڑھتے تو مجھے نہیں سمجھتے کہ روزہ کیا رکھ رہے ہیں، روزہ کیا رکھ رہے ہیں، روزہ انہی عبادات کی طرف تو آپ کو لاتا ہے۔ واسطین، میں نے اس وقت واسطین بالصبر والصلاۃ، تو وہ فقط جو روزے سے مدد ہے وہ ایک اس کا رخ یہ ہے کہ آپ اس روزے کے ذریعے باقی عبادات تک پہنچ جائیں، سبحان اللہ، آپ کی عادتیں چینج ہو جائیں۔ بالکل یہ ماہ مبارک ہمیں تبدیل کرتا ہے، تاکہ ماہ مبارک سے جب نکلتے ہیں، حدیث میں یہی آیا ہے، جب آپ ایسے نکلیں کہ جیسے ماں کے شکم سے آج نکلا ہے بچہ، اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں کہا گیا دعا مانگو، گناہوں سے استغفار کرو، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، اس کی جیسے آپ پہلے بھی کہا تحقیر نہ سمجھو۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک عبادت عظیمہ بنتی ہے جسے آپ روزہ کہتے ہیں۔ روزہ فقط بھوک ہڑتال کا نام تو نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اور جس اللہ نے سحری رکھی، جس اللہ نے افطاری رکھی، جس نے جو پرہیز کا کہا ہے، وہ ساری چیزیں مل کے اس کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو آپ گیا۔ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ کہ کچھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ارشاد فرمایا، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ ہم میں سے جو غربا ہیں وہ افطار نہیں کروا سکتے دوسروں کو، تو وہ اس کی فضیلت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جس سے یہ میسج ملتا ہے کہ غربا کے لیے پھر کیا حکم ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اور جو موجودہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، موجودہ سیناریوں میں جو معاشی مشکلات ہیں پاکستانیوں کو جس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، ایسے میں افطار کروانے کے اوپر کیا ہونا چاہیے، کیا حکم ہے ان مشکل حالات کے ساتھ، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام بھائی اللہ کو سلامت رکھے، کہ روزہ افطار کروانا یہ اس کی اتنی فضیلت ہے، جیسے ابھی میرے پیش رو حضرت علامہ سبزواری صاحب نے اور حضرت مفتی یاشر شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش فرمائی، آپ نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ من فطر فی صائمن جی کان لہو مثل اجرہ جی من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، جو روزے دار کی افطاری کرواتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے افطاری کروانے والے کو جتنا روزے دار نے رکھا۔ سبحان ایک اللہ، روزے دار کے اجر سے نہیں اللہ چھین کے دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے دیتا ہے اس کو پورا اجر۔ اب آپ اندازہ کریں 10 کی افطاری کرائیں تو 10 روزے داروں کو ثواب آپ کو ایک دن میں مل جائے اور پھر اس میں خصوصی اہتمام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک گلاس پانی پلا دو، ایک کھجور جو آپ نے کھلا سوال دو۔ اٹھایا جی کہ یقیناً صحابہ اکرام جو مساکین تھے انہوں نے کہا لیس کلنا نجد ما نفطر بالصائم، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر بندہ صاحب حیثیت تو ہے نہیں کہ دسترخوان بچھائے اور کھانے لگائے اور لوگوں کو بلائے۔ آپ نے وہاں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اگر ایک کھجور کا دانہ، اگر یہ بھی نہیں لسی کا ایک گھونٹ، یہ بھی نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ، سادے پانی کو آپ پیش کر دیتے ہیں نا کسی کے لیے اور وہ افطاری کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، جذبات کو دیتا ہے، اعمال کی ظاہری شکل کو نہیں دیتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، فرمایا ولا الى اجسادکم،
वलाकिन यंजुर फी इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों के जज्बे को देखता है। अगर किसी का ये जज्बा, और हदीस पाक में फरमाया कि जब बंदा एक खजूर का दाना देता ना अल्लाह की बारगाह में, एक खजूर का, इन्नल्लाह ताला यकबुलुहा बियमीनिही, अल्लाह उसको अपने दस्ते मुबारक से कबूल फरमाता है। कैसा दस्ते मुबारक? मेरे अल्लाह के इल्म में तो हदीस पाक है। तो फरमाया सुम्मा युरब्बीहा, फिर अल्लाह उस खजूर के दाने की खुद नशोनुमा करता है। जैसे तुम साथ आपने मिसाल दी है कि जिस तरह तुम घोड़े का एक छोटा बच्चा लेके उसकी नशोनुमा करते हो, बड़ा करते हो उसको, इस तरह अल्लाह ताला खजूर के दाने की नशोनुमा करता है। क़यामत के दिन वो होद पहाड़ के बराबर होगी खजूर। बिल्कुल ठीक तो हो गया। अच्छा हज़रत, आखिर के अंदर इस नुक्ते के ऊपर भी रोशनी डाल दें कि क्या चूंकि माशी मुश्किलात हैं, तो क्या रियासत की भी कोई जिम्मेदारी है इस एतबार से? बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है, वो गुरबा की इफ्तारी और उनके दस्तरखान जो हैं शहरी के, उनका एहतमाम इस अंदाज से करे कि चीज़ों के अंदर, उनकी कीमतों के अंदर वो बहुत ही नरमी पैदा करें, कम करें, महंगाई को पे कंट्रोल। लेकिन हजरत हम कैसे मुसलमान हैं कि रमजान आता है तो चीजों की कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखें यहाँ पर अल हिकमत ज़ालतुल मुमिन, नबी ने फरमाया कि हिकमत जहाँ से मिले दानाई, वो मोमिन की गुमशुदा मीरास होती है। हमें लोगों की तरफ देखना चाहिए जो यूरोप में है, अमेरिका के अंदर है, वहाँ जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं ना, वो मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर देते हैं, आधी आधी कीमत पे ले आते हैं। जिनको हम ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, उनका ये जज्बा है। और वो अपनी क्रिसमस पर ही नहीं, और हमारा सीजन के दिन आता है, माह रमजान का भी एहतराम करते हैं। ऐसे ही है। तो हम मुसलमानों को इस चीज में ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आगे वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। हज़रत, मैं आप तीनों मेहमानों का मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने आज हमारा पहला प्रोग्राम देखा। हम एक बार फिर आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना भरपूर तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसूद है कि मेरा बंदा ऐसा हो जाए, अल्लाह हमें वैसा बना दे, और इसकी तमाम रहमतें, बरकतें हमें जो है वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे चाहते हैं वैसे गुजरेगा। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।